اللہ ताला ने तौफीक दी। आप हजरात की ख्वाहिश भी थी, हमारे साथियों की भी ख्वाहिश थी कि यहाँ खिताब जुमा हो, और अल्लाह ताला ने तयसीर फरमाई, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो मौजू है वो सूरह अंबिया की रोशनी में इस्लाम के गलबे की जो बशारत है उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है। मैंने 3 मकामात से सूरह अंबिया की आयत आपके सामने तलावत की हैं। पहली आयत तलावत की हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब बहुत करीब आ गया है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून, और लोग गफलत में पड़े एराज़ कर रहे हैं, कन्नी कतरा रहे हैं, पहलू तही कर रहे हैं, बेगाने हुए पड़े हुए हैं, हिसाब सर पे आ गया होगा। ये पहली खबर है जो आगाज़ यहाँ से, यूँ समझिए यह अल्लाह का खुतबा है, तो उस खुतबे का पहला जो है ना लाइन वो ये है कि लोगों का हिसाब उनके सर पे आ गया है और वो गफलत में पड़े एराज़ कर रहे हैं। दूसरी जो आयत है वो इसी पहले रुकू में आ गई है, ये यहाँ से आगाज़ है तो वो तकरीबन इख्तिताम है। और वो फरमाया बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, हम हक को बात की ज़रब बातिल के ऊपर लगाते हैं। फ़यदमग़ुहु, तो वो जो हक है उस बातिल का दिमाग निकाल देता है। खोपड़ी जैसे फटती है तो जो है ना मगज बिखर जाता है, इस तरह बातिल तैस नैस हो जाता है हक की ज़रब से। हम हक की ज़रब बातिल के सर पे मारते हैं, उससे उसका भेजा निकल जाता है। फ़इज़ा हुआ ज़ाहिक, तो वो चला जाता है। 2 बातें हो गई। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी बात जो है ना वो 3 आयात थी। फरमाया वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने ये बात ज़बूर में लिखी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई। अन्नल अर्द, अल अर्ज़ ग्लोब, ये जो ज़मीन है, यारिसुहा, इसकी वरासत करेंगे, इसके वारिस बनेंगे इबादियस सालिहून, हमारे नेकोकार बंदे। इन्न फी हाजा, बेशक ये जो बात है ना, ये जो ज़बूर में लिखी हुई जो बात है, इसमें लबलागन, एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी खबर है। लिकौमिन आबिदीन, इबादत गुज़ार लोगों के लिए, बेईमानों के लिए कोई खबर नहीं है, लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके लिए इसके अंदर बहुत बड़ी खबर है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो ये तीसरा मकाम है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसकी रोशनी, पहले इनको आपस में इनका रब्त कायम कर लेते हैं। एक सफ़र है जिसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और उसकी तकमील, इख्तिताम नहीं कर रहा हूँ, उसकी तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है। तो देखें, आप एक फसल बोते हैं, उसकी तकमील क्या होती है? फसल का पक जाना। उसके बाद क्या होते हैं? फसल हासिल करना, थ्रेश करना और संभालना। तो जब वो सफ़र मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंच गया तो गोया फसल पक गई। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून। अगर ये हुजूर के सफ़र को सामने रखकर ये बात देखेंगे समझ नहीं आएगा। आदम अलैहिस्सलाम से इसे चलाएंगे तो हुजूर तक पहुंचाएंगे तो बहुत आसानी से समझ आ गया, तो वो तो करीब आ गया है, अब काम बहुत नज़दीक आ गया है। ये एक सफ़र था। इस पूरे सफ़र में हुआ क्या? कभी बातिल गालिब छा जाता था, कभी हक छा जाता रहा। ऐसा ही हुआ ना, ये कश्मकश हक व बातिल ये तारीख़ इंसानी में हमेशा जारी रही है। और इसके बारे में जो है ना सूरह इब्राहीम में तमसीलात दी गई हैं, सूरह हिजर में मिसालों से समझाया गया है। वो क्या है कि जैसे झाग होती है, पानी के ऊपर होती है, या जो दाँत गर्म की जाती है जेवरात के लिए उसके ऊपर बन जाती है। फिर क्या होता है, थोड़ा वक्त गुजरता है, झाग सूख जाती है और नफ़ा देने वाली शय यानी दाँत या पानी बाकी रह जाता है। ये हक व बातिल की मिसाल है। ये हक और बातिल की मिसाल है कि जब बातिल छा जाता है वो झाग की मानिंद होता है, उसकी कोई असल हकीकत नहीं होती, वो हक के ऊपर छाया हुआ होता है। और जब वो सूख जाता है तो नीचे से हक बरामद हो जाता है। वो उसने तो जो ही हक जो है ना वो सामने आता है, बातिल गायब हो जाता है। ये मिसाल अंधेरे की है। अंधेरा है, जो ही रोशनी होगी तो अंधेरा छट जाएगा खुद ब। अंधेरे को दूर करने के लिए कोई इजाफी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, रोशनी करने की ज़रूरत है, अंधेरा छट गया। इसी तरह हक व बातिल की कश्मकश का मामला है, जो ही हक सामने आता है बातिल छट जाता है। ये तारीख, ये जो कशाकश हक व बातिल है, पूरी तारीख इसकी गवाह है।
اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا کہ گویا ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں، باطل پر وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں جس دور میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اس کا آپ جائزہ لیں تو یہ باطل کے غلبے کا دور تھا، یہ جھاگ کا دور تھا، اس کے نیچے ہمیں پانی یا دھات نظر ہی نہیں آتا تھا، یہ حق کے غلبے کا دور نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14 صدیاں بیت چکی تھی، ان میں سے پہلے 1000 سال تک اسلام کی روشنی پھر بھی رہی ہے، ٹمٹماتی چراغ کے مانند رہی ہے، لیکن جو پچھلے 400 سال ہیں اس میں تو وہ صورت رہی ہے نا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے، ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ یا جو حضور نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام و غریباً فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا، جانتا تھا، کوئی اس کو وقت نہیں دیتا تھا، عنقریب یہ لوٹ کے ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا۔ تو گویا اس 1000 سال کے بعد اسلام لوٹ کے وہ پستی میں چلا گیا، اندھیرے میں چلا گیا۔ یا جسے جو ہے سورہ انشقاق میں ایک نقشہ آتا ہے نا ہمارے سامنے، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں روشنی، وہ جو شفق ہوتی ہے نا سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج غروب ہونے کے بعد، وہ جو تھوڑی سی رہ جاتی ہے، تو یہاں ہم اس کی مراد لیں گے سورج غروب ہونے کے بعد۔ سورج کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا دور، پھر اس کے بعد بھی 1000 سال کا دور لگائیں، اس کے بعد جب اقوام غیر غالب آ گئیں تو گویا کچھ تھوڑی سی شفق ہی پیچھے رہ گئی، ہلکی پھلکی روشنی رہ گئی، لیکن واللیل وما وسق، پھر پوری رات ہی چھا گئی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ لیکن جو پچھلی صدی ہے نا، یہ ریوائول کی صدی ہے، اس میں تحریکیں اٹھی، مختلف علاقوں میں مختلف تحریکیں اٹھی، کہیں اخوان اٹھے ہیں، کہیں جو ہے نا وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ بنائی ہے، کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، ہر طرف تحریکیں اٹھی ہیں، اور انہوں نے وہ پھر جو ہے نا وہ جگانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی۔ اور یہ تقریباً پچھلی صدی کا یوں سمجھیے کہ پہلا نصف اول ہے جس میں یہ تحریکیں اٹھی ہیں، اور ان کا ایک اثر پڑا ہے۔ وہ اثر جو ہے نا وہ ٹائن بی نے بیان کیا ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اور بڑا غالی عیسائی ہے، متعصب عیسائی ہے، لیکن وہ ارلی 50s میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ تو یہ کس چیز کا اثر تھا؟ وہ جو مسلمانوں کی یہ تحریکیں اٹھ رہی تھیں، اس سے اس نے اندازہ لگا لیا، حق و باطل کی اس کشمکش سے وہ واقف تھا، وہ تاریخ دان ہے اور فلسفہ تاریخ سے واقف ہے، اسے اپنے تہذیب کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اسلام کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس نے ایک اندازہ لگایا کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ یہ تقریباً 80s میں وہ کتاب آئی تھی، 1980 والی دہائی میں، کلیش آف سویلائزیشن والی، تہذیبوں کا تصادم، اور اس میں پہلے نمبر 2 ہی تہذیبیں انہوں نے کہا تھا ہمارے مقابلے میں کھڑی ہیں، ایک اسلامی تہذیب ہے اور دوسری جو ہے نا یہ کنفیوشس کی تہذیب ہے، یہ چائنا والے۔ آج ہم پتہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج وہ مسلمان اور چائنا قریب آ چکے ہوئے ہیں، یہاں پہ پہنچ گئے ہوئے، آگے جو ہونا ہے میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی یہاں تک یہ سفر پہنچ چکا ہوا ہے۔ انہوں نے انہی 2 تہذیبوں کو اپنے مقابل تہذیبوں کے طور پر پیش کیا تھا، اور اب یہ کتنا گہرا ان کے لاشعور میں اترا ہوا ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے، اس میں جب وہ ایک کرٹیکل پوزیشن پہ پہنچا، امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوا اور ڈیسپریٹ ہوا، تو وہ الفاظ زبان سے نکلے ہیں ٹرمپ کے کہ ایک سویلائزیشن کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب کوئی سمجھ آئے، یہ تہذیبوں کا تصادم کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ آپ کو بہکایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے کہ یہ سازشی تھیوری ہے، یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے جس پر کام ہوتا ہے، اور وہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیر مسلط بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا۔ یہ ہمارے مسلط بین تو ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ سازشی تھیوری ہے، وہ بادہ خار شرابی رات کو اٹھ کے بتا دیتا ہے ٹویٹ کر کے، نہیں یہ سچی تھیوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اب یہ 2 تہذیبوں کا تصادم تو ثابت ہو گیا، تو اس میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟
اور انجام کیا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل. ہاں ہم سوئے رہتے، ہم نہ اٹھتے، نہ بیدار ہوتے، یہ کلیش پیدا ہی نہیں، یہ فرکشن ہی نہ ہوتی. جب آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوئے ان لوگوں کی محنتوں سے جو پچھلی صدی میں تحریکیں چلی ہیں. پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ پہلے کیا ماحول ہوتا تھا. میرے والد محترم ریٹائرڈ ہو چکے، گھر رہتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا ایک کالج کے زمانے کی تصویر ہے، گروپ فوٹو، جو کلاس فیلوز ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا وہ شلوار کرتے میں نہیں ہے، داڑھی کو تو چھوڑیں، شلوار قمیض میں ایک بندہ نہیں ہے پوری کلاس میں. اور شاید ایک کوئی ٹیچر ہے داڑھی والا، باقی کسی کی داڑھی کیا چھوٹی، کیا بڑی، کیا خشخشی، کیا لمبی، کوئی نہیں، صاف چٹ پٹ، نہ مچھ نہ داڑھی. یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول تھا. اور یہ میں کوئی لاہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی وہ ایچ ایس این کالج کی بات نہیں، یہ مری کا ایک جو ہے نا کالج کی صورتحال یہ تھی جہاں سارے دیہاتی بچے پڑھنے آتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا دور تھا اور یہ کتنا فرق واقع ہو چکا ہوا ہے. آج آپ کے تعلیمی اداروں میں ایک طرف وہ بھی ہے، ہر وہ مطلب بالکل ہی رنگینیاں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو معتدب تعداد میں وہ لوگ نظر آئیں گے جو عملاً دیندار ہیں. تو کلیش آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، فرق ہر جگہ نظر آئے گا. ایک ہی رنگ میں رنگ نہیں گئے، بلکہ یہ کہ آپ کو وہ ڈویژن نظر آ رہی ہوگی. تو اس کا وہ نتیجہ ہے کہ جو آخر میں جا کے ظاہر ہونا ہے. قرآن مجید نے بڑے عجیب انداز میں اس کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں، میں نے ٹکڑے ٹکڑوں میں سے آپ کو سنایا، ڈاٹس ہیں آپ نے ملانی ہیں. آخر میں جا کے کیا، یہ آخری رکوع کی آیات اب میں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی. یہ قرآن کی بات نہیں، اس سے پہلے لکھ دی تھی زبور میں. داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کون ہے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل کے عہد زرعی کے پہلے آدمی. موسیٰ علیہ السلام بانی ہیں، دیکھیں یعقوب علیہ السلام سے نسل چلی ہے. اس کو جو ہے نا وہ کتاب ملی ہے تورات موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو بانی وہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن عروج پہ پہنچانے، سیاسی عروج کس نے دیا ان کو؟ داؤد علیہ السلام. عظیم سلطنت جو قائم ہوئی ہے وہ داؤد علیہ، پھر ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. تو اگر داؤد علیہ السلام کی کتاب میں یہ لکھ دیا گیا تھا تو گویا یہ والا عروج کسی اور کو مل رہا ہے بعد میں. یہ اسی موقع پہ ان کو بتا دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. عام ایمان کی باتیں، یاد دہانی کی باتیں، یہ جو الہامی کتابوں میں جو ہوتے ہیں نا ما بعد الطبیات، یہ سارا ذکر کی باتیں، یاد دہانی کی باتیں. من بعد الذکر، ادھر لکھ دیا تھا ہم نے. کیا لکھا تھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے. اگر آپ اس صالحون کا میں نے ترجمہ نیکوکار کیا ہے، اس ترجمے کو دیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، لغت میں بھی جا کے دیکھیں، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورہ انبیاء جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خطاب ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ عابدین بھی اور صالحین بھی بکثرت استعمال ہوا ہے. وہ کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ آپ اگر اسے پڑھیں گے تو داخلی طور پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، وہ لوط علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، وہ حضرت یسع کے لیے استعمال ہوا، حضرت اسماعیل کے لیے استعمال، یہ جو انبیاء اور رسول ہیں ان کے لیے استعمال ہوا، اور علیحدہ علیحدہ ایک ایک کا ذکر کر کے استعمال ہوا. تو اس کا مطلب ہے اس خطبے میں عباد کا بھی اور صالح کا بھی معنی ڈٹرمنڈ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ کے نیکوکار بندے. اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، لغوی ترجمہ نہیں کیا، اس سیاق و سباق میں ترجمہ کیا ہے. دوسرا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعات کو تو اس کو بھی دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا. سکیڑا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لپیٹنا بھی ترجمہ. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہم کسی شے کو نا، ایک تو ہوتا ہے زوم کر کے دیکھنا، ایک ہوتا ہے اسے ہم تھوڑا وہ کم، آپ نے کوئی لوکیشن سیٹ کی ہے کہیں کی، پھر اسے ذرا قریب کر کے دیکھتے ہیں، چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں. تو آپ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انچارج بنایا پوری زمین کا، تو اس کا ایک نقشہ بھی دکھایا. تو ایک وقت میں ہماری آنکھ پوری گلوب کو تو نہیں دیکھ سکتی، تو وہ کوئی زوم کر کے ہی دکھایا ہوگا نا.
تو ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھے، سارے مغرب بھی دیکھے. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور بے شک میری امت کی بادشاہی اس سب پر قائم ہو کے رہے گی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کر دکھایا. گویا یہ گلوبل امت کی گلوبل بادشاہی کا اعلان ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یہ اس کا اعلان ہے. اب یہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ذہن میں رکھیں تو اگلا جملہ سمجھ میں آئے گا. ان فی ھذا لبلاغن، یہ بہت بڑا اعلان ہے، عظیم اعلان ہے، اور اس مادی دنیا میں تو بہت بڑا اعلان ہے. آج جہاں پہ انسان پہنچا ہے، دیکھیں گلوبل آرڈر کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کا ایک انتظام، نیو ورلڈ آرڈر، بات آج چل رہی ہے نا. گلوبل ولیج، دنیا پوری ولیج کے مانند، گاؤں کی مانند ہو گئی. چودھری ایک، آرڈر ایک، حکومت ایک، انتظام ایک، یہ آج کی ضرورت ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کی جو تقسیم کی ہے یا انتظام کیا ہے، وہ قومیتوں کی بنیاد پر کیا ہے. نیشن سٹیٹس ہیں نا جو اس وقت موجود ہیں، اور ہر نیشن کے ساتھ ایک تعصب ہے جس نے اس قوم کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ جناب جرمن ہیں، یہ فرینچ ہیں، یہ انگلش مین ہیں، یہ عرب ہیں، یہ ترک ہیں، یہ ایران ہیں، یہ افغان ہیں، یہ جناب وہ پنجاب ہیں، یہ پختون ہیں، یہ جوڑ رہے ہیں، اور یہ گلوبل ولیج بنانے کی رکاوٹ ہیں. دیکھیں نا آج امت بننے کی رکاوٹ کیا ہے؟ ترک، عرب، فارس، عجم، یہ نیشنلزم کی تقسیمیں ہیں جو امت بننے کی رکاوٹ ہیں. تو پورے گلوب کو ایک آرڈر لانے کی رکاوٹ بھی تو یہی ہے نا. بھئی یورپین اقوام امریکہ کی بالادستی کو کیسے قبول کریں گے؟ وہ ایک دوسرے کی نہیں کرتے، ان کی کیسے کریں گے؟ اب آپ سوچیں کہ گلوبل آرڈر کون سا ہو سکتا ہے جو تمام انسانوں کو جوڑ سکے؟ کس کے پاس ہے وہ فلسفی؟ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسلام کے. دو بنیادیں فراہم کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. گورے کو بھی ہم نے پیدا کیا، کالے کو بھی ہم نے پیدا کیا. مخلوق ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ رنگ کی بنیاد پہ جدائی ہوگی، مخلوق اللہ کے بندے ہونے کے، اللہ کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب برابر. انا خلقناکم، اور دوسرا کیا؟ من ذکرن و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ رنگ شنگ تو بعد میں بدلے، ماں باپ تو سب کے ایک ہیں. یہ بنیاد کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ صرف اسلام دے رہا ہے. تو گویا اسلام ہی وہ آئیڈیالوجی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی وہ واحد نظریہ ہے جو سارے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے. باقی کوئی نظریہ ایسا نہیں کہ جو اتحاد پیدا کر سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے آپ کے سامنے 3 دلائل رکھے. پہلی بات یہ رکھی کہ یہ جو چلا آ رہا ہے سلسلہ حق و باطل، اس حق و باطل کا اختتام جا کے حق کے غلبہ ہونا ہے. پہلی بات یہ آپ کے سامنے رکھی. یہ سورہ انبیاء کا پیغام ہے. اور عبادیت صالحون کے بارے میں اگر سیاق و سباق میں سورہ انبیاء کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو نیک لوگ مراد ہے. اور نیک لوگ دنیا میں اس وقت وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخری سند تو حضور کو دی ہوئی ہے نا. پہلی بات یہ ہمارے سامنے آ گئی. دوسری میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اور اس میں بھی بات ہمارے سامنے آئی کہ زمین کے وارث، اللہ نے مجھے یہ زمین لپیٹ کے دکھائی، ساری بادشاہی میری امت کو ملے گی. بات وہی بنی جو میں نے پہلے آپ کو اخذ کر کے دی تھی سورہ انبیاء سے، حدیث میں بھی وہی ثابت ہوئی. اور آخری میں نے آپ کے سامنے عقلی توجیہ رکھی کہ دنیا کے اندر یہ ڈیمانڈ پیدا ہو چکی ہے کہ ایک حکومت ہو، لیکن اس ایک حکومت کی جو پہلی ضرورت ہے کہ آپس میں جڑنے کی بنیاد کیا بنے، وہ کوئی موجود نہیں ہے. وہ اگر ضرورت کوئی پرووائڈ کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 باتیں ہو گئیں. ثابت کیا ہوا؟ ان فی ھذا لبلا، بہت عظیم بات ہے جو اس میں ہے. لیکن اس کی سمجھ کس کو آئے گی؟ لقوم عابدین، جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات کتنی بڑی ہے. باقیوں کے لیے یہ
مذہبی دعویٰ ہے، مولوی لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، بڑھ ہے پاگل کی جو کبھی نہیں پوری ہوگی. لیکن یہ اللہ، یعنی یہ دیکھیے جب مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایرانیوں نے شکست دے دی تھی رومیوں کو، تو قرآن نے اسی طرح کا ایک دعویٰ کیا تھا کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور بضع سنین 9 سالوں کے اندر اندر یہ رومی واپس غالب ہوں گے اور ایرانی شکست کھائیں گے. تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ پاگلوں کی باتیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے شرط لگا لی تھی 100 اونٹوں کی کہ بھائی اگر یہ بات ہو گئی تو میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا. تو گویا ان کو تو یقین نہیں آیا. آج جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمارے اپنے دانشوروں کو یقین نہیں آتا. تو کوئی بات نہیں، بے شک نہ آئے. جس کا اللہ پر ایمان ہے اسے تو یقین آنا چاہیے نا. سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج ہے اور اس میں اس کو پڑھیں، اس میں اللہ کی نصرتی کا ذکر ہے. اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کے بغیر نہیں چھوڑتا، اور یہ اللہ کا دین ہے، اسے اللہ غالب کرتا ہے، اور اللہ حق کی ضرب باطل کے سر پہ مارتا ہے، اس کا بیجا نکال دیتا ہے. اب آئے آخری بات، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات اس میں سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس رحمت سے استفادہ اولین کس نے کیا؟ عربوں نے کیا. پھر کس نے کیا؟ جہاں تک اسلام پہنچا ان لوگوں نے کیا. ایران تک بھی پہنچا، ہندوستان تک بھی پہنچا، انہوں نے بھی کیا. لیکن کیا امریکہ تک پہنچا؟ فرانس تک پہنچا؟ نہیں پہنچا. تو وہ تو ابھی محروم ہے نا. اور حضور ان کے لیے بھی رسول رحمت ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. تو اس کا مطلب یہ جوڑے نا آپس میں کہ جب کل وہ جو وعدہ پورا ہوگا نا کہ زمین کے وارث نیکوکار بنیں گے، تو اے نبی آپ کی رحمت کا اظہار سب کے لیے ہوگا. اب یہ رحمت کیا؟ میں تھوڑا سا ایک تو رحمت وہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگی. میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی رحمت کی بات کر رہا ہوں. اس دنیا کی رحمت کو آپ سمجھیں. یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا. 2 سال پہلے جو کچھ یہ تھا آپ کو پتہ ہے. دنیا میں اس کا چہرے پہ جو کالک ملی ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. پچھلے سال ہم نے انڈیا سے اللہ نے ہمیں جو فتح عطا کی. ہم نہ مانے، دنیا مانتی ہے. کوئی بھی نہ مانے، ٹرمپ اکیلا مانتا ہے اور وہ سب سے منوا کے چھوڑے گا. وہ اسی لیے روز ایک جہاز کا اضافہ کر دیتا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے فرعون کے دربار میں جادوگر جیتے تھے. درباریوں کو نہیں سمجھ آئی کیا ہوا، جادوگروں کو سمجھ آئی ہے کیا ہوا. یہ جو انڈیا سے ہماری جیت ہوئی ہے، یہ جنگی ماہرین جانتے ہیں کیا ہوا ہے. یہ عام جو ہے نا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہوا ہے. یہ 5th جنریشن کے جہاز گرا دینا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. وہ ہو گیا. آپ جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کیا ہوا. وہ ایسے ہی تو ہمارا دیوانہ نہیں بنا. ہم نے اپنی ورتھ پروف کی ہے تو اس کے بعد وہ ہمارا دیوانہ بنا. اسی طرح اس سے بڑھ کر معاملہ اب ہوا ہے. یہ کوئی کم نہیں ہے. اور دو اعتبار سے، ایران اور پاکستان دونوں کے اعتبار سے. امریکہ کی اسسمنٹ یہ تھی، اور امریکہ کی اسسمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جذباتی لوگوں کی اسسمنٹ ہے. تھنک ٹینک بیٹھے ہوتے ہیں، کروڑوں میں ان کے اربوں میں بجٹ ہوتے ہیں، اور وہ اسسمنٹ یہ تھی ہفتے میں کام تمام. 6 ہفتے میں بھی کچھ نہیں ہو سکا. الٹا وہ جو ہے نا ابنائے ہرمز بند کروا بیٹھے. پوری دنیا کی رگے جہاں جو ہے نا، وہ جو پہلے پنجہ یہود میں تھی وہ پنجہ ایران میں آ گئی. یہ سچی بات ہے، ایسا ہی ہو گیا. پھنس گئے. اور وہ پاکستان جو دنیا میں تخریب کار مشہور کر دیا گیا تھا، وہ پاکستان کے جس کے ماتھے پر دہشت گردی کی کالک مل دی گئی تھی، وہ دنیا کے لیے پیس میکر بن گیا راتوں رات. اور صرف بن نہیں گیا، پراپیگنڈے کا پیس میکر نہیں ہے، کر کے دکھایا. چہرہ ہی بدل گیا. یہ معجزے سے کم نہیں. یہ وہ مئی والے واقعے سے یہ بڑا واقعہ ہے. ایران کا دفاع کر لینا امریکہ کے مقابلے میں، اور پاکستان کا پیس میکر بن کے اپنا امیج بنا لینا پوری دنیا کے سامنے. کامیابی ناکامی بات کی بات ہے، یہ امیج بن جانا، پرسپشن بن جانا، عظیم کامیابی. اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بلا شبہ اس پراپیگنڈے پہ کھربوں ڈالر لگے ہیں پاکستان کی یہ تصویر غلط بنانے میں. اللہ نے ایک رات میں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، راتوں رات وہ دھو کے بالکل نکھرا صاف منمونا، ساری دنیا عاشق ہو گئی.
اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ محبت ڈال دی تھی، ویسی محبت اللہ نے دنیا والوں کے دلوں میں پاکستان کی پیدا کر دی. ایسے ہی تو نہیں ہو گیا. یہ آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، کھول کے آنکھ میرے آئینے افکار میں، آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، اس کا نقطہ آغاز ہے، واضح آغاز ہے. تو یہ امن جو ہے نا، یہ انسانی فطرت ہے. تو رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا؟ اللہ کے راضی ہونے کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ امن. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ضروریت ایک حصہ آ کے آباد کیا تھا مکہ مکرمہ میں، وادی غیر ذی زرع میں، تو دعا کیا مانگی تھی؟ امن کی. وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا. یہ انسانی فطرت ہے، امن کا جو امن کی کوشش کرے گا وہ محبوب ہو جائے گا. یہ جو آپ کو اچھا لگنا، دنیا نے اچھا سمجھا آپ کو، اس لیے سمجھا. پہلے دنیا دہشت گرد سمجھتی تھی، نفرت کرتی تھی. آپ کو جب امن کا پیغمبر سمجھا، آپ سے محبت پیدا ہوگی. اور امن کا جو دوسرا مظہر، جو امن کی بنیاد بنتی ہے نا شے، وہ کیا ہے؟ عدل. امن کی بنیاد جو شے بنتی ہے وہ عدل. جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا. آپ گھر میں بیوی پہ ظلم کر کے دیکھیں، گھر کا امن ختم. ساس بہو میں ظلم، امن ختم. جہاں ظلم ہوگا امن نہیں ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا شارع ہے، جس نے ہمیں قانون دیا ہے، پہلی بات وہ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے. ایمان سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، وہ ایمان کا مطلب ہی امن دینا ہے. اسلام سلامتی دینے کو کہتے ہیں. سمجھ آئی نا بات کی؟ اسلام دین فطرت ہے تو وہ یہ چیز ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ العدل ہے، سراپا عدل ہے. مصدر آیا ہے، صفت نہیں آئی ہے. یعنی اللہ خود عدل ہے. عادل ہونا اور بات ہے، یعنی اس کی وہ عدل کرتا ہے، وہ خود کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ کہیں جیسے میں مٹی ہوں، تو جب کہیں عدل ہے تو اس کا مطلب سراپا عدل ہے، بنیادی عدل ہے. اس اللہ نے اپنے جو سارے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یہ بھیجے کیوں بھیجے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. ختم نبوت کے بعد اس نے امت کھڑی کی. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے ہم نے ان لوگوں کو اپنے کتاب کا وارث بنا دیا جو ہمارے بندے تھے، یعنی مسلمان. استفا کا لفظ آگے، مصطفیٰ بھی ہے، یہ امت بھی مصطفیٰ ہے، یہ امت بھی مجتبیٰ ہے. اس کا کیا مقصد بیان کیا؟ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے کام کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ. شہداء للہ، تب اللہ کی گواہی دو گے. یہ مقصد ہے اس امت کا. اور اس میں نہ محبت آڑے آئے نہ نفرت آڑے آئے. تو جب یہ عدل جب پوری دنیا میں قائم ہو جائے، مجھے بتائیں اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی؟ اس رحمت کی ایک جھلک تھی جو مدینے میں نظر آئی تھی. یعنی دیکھیں، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ہستی ماں ہوتی ہے نا، مامتا ماں کی مشہور ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ بچہ رو رہا تھا، چھوٹا بچہ رو رہا تھا، تو حضرت عمر گشت کر رہے تھے، آواز کان میں پڑی، پتہ کروایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا تکلیف ہے بچے کو، کیوں روتا ہے. معلوم ہوا بھوکا ہے اس لیے روتا ہے. ماں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ماں دودھ اس لیے نہیں پلاتی کہ قانون یہ تھا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا تو ریاست وظیفہ دینا شروع کرے گی. تو ماں یہ چاہتی ہے یہ دودھ چھوڑے، جا کے تحصیلدار کو دکھاؤں کہ یہ اب دودھ نہیں پیتا تو وظیفہ جاری ہو جائے. یہ چاہتی ہے ماں. دیکھیں اب قانون کا تقاضا آج ہوتا تو کیا تھا کہ جی ماں کو سزا دو، بچہ لے لو، دوسرے کے حوالے. یہی کچھ کرتے ہیں نا، ویسٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے. حضرت عمر نے الٹ کیا، انہوں نے جا کے نیا آرڈیننس جاری کیا، بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع. یہ ریاست ہوتی ہے جو ماں جیسی ہوتی ہے. اور یہ وہ رحمت ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بلا امتیاز، مسلمان و کافر. تو اس عدل کا پوری دنیا میں جب ظہور ہوگا، تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تکمیل ہوگی. تو ہم نے آپ کو بھیجا ہی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہیں. اب آپ سوچیں دنیا ختم ہو سکتی ہے؟ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. دنیا ختم ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ حضور کی وہ رحمت کی تکمیل ہو؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ اضافی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم
पूरी नौ इंसानी दर हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ बढ़ रही है। अब मेरे और आपके करने का काम क्या है? दूसरे फलसफों की तरफ देखने की बजाय अपना दामन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बांध लें, आपके दीन के सच्चे पैरोकार बन जाएं। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, जब हक आता है तो बातिल ही नहीं मिटता, तमाम अहले बातिल भी मिट जाते हैं। और सरवाइव वही करता है जो हक के साथ होता है। और यह भी पेशन गोई इकबाल ने की थी कि इस दौर में सब मिट जाएंगे, हाँ बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। इकबाल के दौर में सुपर पावर रूस, सुपर पावर अमेरिका, पहला गया, दूसरा आखिरी दम भर रहा है, ठीक है। और ये देखें अब ताकत किधर शिफ्ट हो रही है। जिनसे कल कोई ढंग का काम नहीं होता था, अब दुनिया उनसे उम्मीदें बांध रही है। इसका मतलब है कोई कहीं कोई तब्दीली आ रही है, हकीकी तब्दीली, सही वाली तब्दीली। तो ये हक के गलबे की तब्दीली है। तो हम हक के साथ जुड़ेंगे तो बचेंगे। उसी रविश पे कायम रहे ना जो हम पुराना देखते हैं कि भाई जिसने आराम खाया फला फूला, अब नहीं फले फूलेगा। जो इवल डूअर्स था उसकी दुनिया याशी में अब नहीं गुजरेगी। ये मैं समझा रहा हूं आपको, दुनिया बदल गई है। इस बदली हुई दुनिया में अपना नया किरदार मुतय्यन करेंगे तो खुद बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। सच्चा जमाना आ रहा है, झूठा जमाना खत्म हो रहा है। ये 400 साल 500 साल अल्लाह की तकवीम में कोई सुबह शाम है, हमारी तकवीम में बहुत बड़े हैं, 5 सदियों की बात है। तो हमें अब अपने आप को जोड़ना चाहिए दीन के साथ, कुरान के साथ, अहले दीन के साथ। तब हमारे जो है ना वो अपनी बचत की सूरत बनेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नहीं तो फिर ये कि खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया का भी खसारा और आखिरत का भी खसारा। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों के साथ, कूनू मा सादिकीन, सच्चे जो असली अल्लाह के बंदे, उनके साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अपनी किताब के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने रसूल का हमें फर्माबरदार बनाए, अपने अहकाम का पाबंद बनाए और दीन का खादिम और खिदमत गुजार बनाए। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।